हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान. वेलकम टू RNN पॉडकास्ट. नाजरीन, हम सब जानते हैं कि 2 दिन बाद बसंत का वीकेंड स्टार्ट होने वाला है और ऑलमोस्ट 2 दहाइयों 25 साल बाद बसंत मनाई जाएगी. हम में से एक जनरेशन ऐसी है जिसने बसंत कभी देखी ही नहीं, ना सुनी, ना उसकी कोई फीलिंग्स अटैच्ड है, ना उसको कोई नॉस्टैल्जिया होने वाला है. हम में से एक जनरेशन ऐसी है जिसने बसंत अपने चाइल्डहुड में मनाई है, उनकी एक स्पेशल मेमोरीज है. और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जवानी में गुजारी और अब वो 50s में होंगे या 60s में होंगे या मे बी 40s में होंगे. बसंत की फीलिंग सबकी रिलेटिव है. बसंत किस तरह से मनाई जाएगी, लोग किस तरह मनाते थे, इस बार किस तरह होने वाली है, वो भी सबकी डिफरेंट और रिलेटिव तरीके से होगी. पंजाब हुकूमत का जो ये इनिशिएटिव है वो बहुत बेहतरीन है, लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर भी इवन हम कह सकते हैं. अब थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं कि ठीक है, चीज़ें नॉर्मलाइज हो चुकी हैं, कंट्रोल में है, मैनेज हो रही हैं, लेकिन हर शहरी का इंडिविजुअली क्या हक बनता है, क्या जिम्मेदारी बनती है इस पसंद को स्मूथ एग्जीक्यूशन तक पहुंचाने की, और इसके साथ साथ तावन किस तरह होना चाहिए, प्रोटोकॉल्स क्या है, सिक्योरिटी क्या है, इंतजामात क्या है. और बसंत की हम कह सकते हैं बिल्कुल ईद की तरह का एक त्यौहार है कि 1 डे इवेंट नहीं है, 3 डेज कंसेक्टिव इवेंट होने जा रहा है. तो उसमें लोग स्पेशल कपड़े भी बनवा रहे हैं, रेड येलो ग्रीन. फिर उसकी तैयारियां, लंच डिनर, क्या उसकी प्रोटोकॉल्स होंगी, फैमिलीज़ में क्या सिचुएशन है, रूठों को मनाया जाएगा या नहीं, ये एक प्रॉपर त्यौहार होने लगा है. लेकिन इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट, इसकी जो साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं वो किस तरह के होंगे, अच्छे हैं, बुरे हैं, हीलिंग होगी या रिवाइव होंगी चीज़ें, किस तरह से है कि जानना चाहूँगी. और सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि जिस जनरेशन ने आज तक बसंत का नाम भी नहीं सुना था, वो जब देखेंगे कि एकदम से एक पुराना त्यौहार रिवाइव होने जा रहा है, तो वो इसको किस तरह से परसीव करते हैं, कंसीव करते हैं और एक्सेप्ट करेंगे या नहीं. लेट्स सी. मेरे साथ मौजूद है थेरेपी एंड बियॉन्ड के CEO, साइको एनालिस्ट. इनसे जानते हैं मिस्टर अली मुर्तज़ा से कि आखिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स बसंत के, बसंतीस पर क्या होने वाले हैं और जेंजी का क्या हाल होने वाला है. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? गुड सर, थैंक यू. मुझे ये बताइए, जेंजी की बात करते हैं लेकिन हम जेंजी को जेंजी से के टर्म से पुकारते तो हैं, जनरेशन जी कहा जाता है. व्हाट इज जी? जी, इट्स अ वेरी गुड एंड रेलेवेंट क्वेश्चन बिकॉज ये चीज़ें वो कहते हैं ना कि हमें चीज़ की डेप्थ में जाना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि अगर हम इनको एक नाम से पुकार रहे हैं तो इसका मतलब क्या है. इट्स लाइक हैविंग योर नेम एंड नॉट नोइंग द मीनिंग. ट्रू. जेन जी का मतलब होता है, ये इंडियन टाइम्स में इन्होंने इसका नाम दिया था जूमर्स का. और इनको हम इंटरनेट के साथ इसलिए एसोसिएट करते हैं बिकॉज ये जूम थ्रू द इंटरनेट. ये वो बच्चे हैं जो जब छोटे से होते हैं, अभी इनके हाथ में फीडर और ऐसी चीज़ें होती हैं तो इनके हाथ में एक iPad भी आ जाता है, गैजेट आ जाता है, एक गैजेट आ जाता है. और ये लोगों की जो लर्निंग होती है एज कम्पेयर टू हम जो XY मिलेनियल्स हैं, ये जो XY मिलेनियल्स हैं, ये भी वो लोग हैं. और ये हर इसका ताल्लुक जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में A to Z इन्होंने जो दिया है, ये बेसिकली जनरेशन्स का इससे ताल्लुक है. और हर जनरेशन की एक खासियत रही है, ठीक है, एक एज रही है, एक एरा रहा है. जैसे हम कहते हैं एक एरा ऑफ इंफॉर्मेशन था, फिर एक एरा ऑफ टेक्नोलॉजी था, फिर उसके बाद अब एरा ऑफ एजेंसी आ गया है. एजेंसी का मतलब होता है एग्जीक्यूशन, कि आपने जो कुछ करना है आपने खुद करना है. और इसीलिए हम ये देखते हैं कि हमें आज जो प्रॉब्लम्स फेस होती हैं हमारे बच्चों को, ये पहले नहीं हुआ करती थी. आप नोट करें कि जितने पहले तो मुझे याद है, क्योंकि हम लोग XY से ताल्लुक़ रखते हैं, मिलेनियन से, जनरेशन से, तो मुझे याद है कि जो प्रॉब्लम्स बचपन में हमें पता थी वो ये थी कि जी पेट में दर्द हो गया, वॉमिट आ गई और वो गिर गया, वो खड़ा हो गया, एंड दैट्स इट. और कोई प्रॉब्लम हमें नहीं पता थी. आजकल का 10 साल का बच्चा भी जो है वो डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की, अग्रेशन की, इन चीज़ों की बातें कर रहे थे. क्यों? तो इन लोगों की जो लर्निंग है वो हम लोगों से बहुत फास्ट है, नंबर 1. नंबर 2, जब हम बात करते हैं बसंत की, तो मैं इसलिए से भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इस पर्टिकुलर एक्ट को बहुत प्रेज करता हूँ, पर्टिकुलरली. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक बसंत नहीं है, ये सिर्फ एक ईद की तरह का त्यौहार नहीं है. देखें, अगर इसमें हम साइकोलॉजी की तरफ से बात करें तो इसके बड़े पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं जो कि होने चाहिए हमारे बच्चों पे. अब जैसे पहले आपने एक बात की कि जेन जी तो वो हैं, ये जूमर्स वो लोग हैं जिन्होंने कभी बसंत का बे भी नहीं सुना होगा. तो अब जब उन्होंने सुना है और जब वो इसको या एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये बताइए. कंसीव किस तरह करते हैं, क्या परसेप्शन है और क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स है जेन जी के स्पेसिफिकली? देखें, एक्सेप्टेंस तो अभी से है. आप नोट करें कि जितनी एंटिसिपेशन जेन जी में तो नहीं है, आती होगी इन्हें, बेशक नहीं आती, लेकिन कितनी देर लगती है काइट फ्लाइंग सीखने में, ठीक है. और अगर नहीं भी सीखते तो उनको एक बंदा उड़ा के दे देगा, और 3 दिन काफी होते हैं गुड्डी उड़ाने के सीखने के लिए, मैं आपको बताऊं.
لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ان کی کہ ان پہ کیا افیکٹ ہوگا تو سب سے پہلے ان میں جو اینٹیسپیشن ہے وہ تو ہم میں بھی نہیں ہے جنہوں نے بسنت دیکھی ہوئی ہے. I mean last time when I saw the بسنت I was 14 years old, مجھے یاد ہے. اس کے بعد میرے والد صاحب نے میری گڈی اڑانی بند کر دی بیکاز ون آف مائی کزنس فیل آف دا روف اور اس کی بڑی کرٹیکل کنڈیشنز ہوگی بٹ الحمد للہ از الائیو اینڈ سیف ناؤ. تو تب سے انہوں نے میری گڈی اڑانی بند کر دی اور 1 سال بعد بسنت بند ہو گئی. تو کچھ ایسا ہوا کہ مجھے وہ جو موقع یاد ہے 14 سال تک. اب جب میں اپنے بھانجے بھتیجوں سے بات کرتا ہوں تو ابھی کل ہی میرا ایک دوست کا بیٹا کینیڈا سے آیا ہوا تھا, ان کی فیملی آئی تھی اور وہ اسپیشل بسنت کے لیے آئے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہم نے اتنا نام بسنت کا سنا ہے, امریکہ میں تو کائٹ فلائنگ بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے, تو آپ مجھے کائٹس لے کے دیں گے؟ میں نے کہا جی بالکل لے دیں گے. تو کیونکہ فرسٹ کو کھلی تو پھر ہم لوگ گئے اور جب میں نے اس کو گڈیاں لے کے دی تو مجھے کہتا ہے آئی تھنک 2 are enough. تو میں نے کہا نہیں بیٹا 2 سے آپ کیا کرو گے, ایٹ لیسٹ آپ کو 20-30 تو چاہیے. کہتے نہیں ہم تو اڑا کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں پہ اور اب کچھ نہیں ہوتا, سارا دن اڑا کے پھر شام کو اتار لیتے ہیں. میں نے کہا اٹ ڈزنٹ ورک لائک دس. سو یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ نائیوٹی کا آپ عالم دیکھیں کہ ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ بسنت صرف گڈی اڑانے کا نام نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا ڈیجیٹل ڈی ٹاکس ہے ہماری جین زی کے لیے. ہماری جین زی کا نا اس ٹائم ڈیجیٹل اوور ڈوز ہوا ہے. ڈیجیٹل اوور ڈوز کیا ہے اور ڈیجیٹل ڈیٹاکس کیا ہے یہ بتائیں. چیٹ جی پی ٹی, گوگل, اے آئی, ورچوئل اسسٹنٹس, ہر چیز ورچوئل. مطلب ایون اتنی ورچویلٹی میں یہ بلیو کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ پیسے بھی ورچوئل نکال دیے, بٹ کوائنس نکال دی. اب کل کو کوئی سٹ کوائنس نکال دیں گے, پھر کوئی ہٹ کوائنس نکال دیں گے. دس از ڈیجیٹل اوور ڈوز. دس از ڈیجیٹل اوور ڈوز. آل دے نو اباؤٹ از ڈیجٹس. ڈیجیٹل ان کو پتا ہے. کوئی کسی بچے سے آپ اسکول کے کورس کا سوال پوچھیں, دا فرسٹ تھنگ دے ول ڈو از اپنا سیل فون نکالیں گے, ٹھک 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 ٹھک, اس سے پوچھ لیں گے یا وائس کمانڈ دے دیں گے کہ جی واٹ ڈو یو مین بائی دس, واٹ ڈو یو مین. تو ان کے لیے جو ایجوکیشن ہے نا یہ فنگر ٹپس پہ آ گئی ہوئی ہے. ایکچولی آن دا فنگر ٹپس, آل دے ہیو ٹو ڈو از یوٹیلائز دیئر ٹپس اور ان کو جواب مل جاتا ہے. ہمیں جب سوال جواب چاہیے ہوتے تھے اپنے وقتوں میں, وچ از آبویسلی 80s کے ایرا کی بات کر رہا ہوں, 90s کی بات کر رہا ہوں, تو ہم کیا کرتے تھے پہلے تو ہمیں اسٹوڈنٹس کے ترلے کرنے پڑتے تھے کہ بھائی نوٹس دے دے, پلیز آپ نوٹس مجھے دے دیں, میں آپ کو فوٹو کاپی کرا کے دے دوں گا. ہمیں ایک جواب ڈھونڈنے کے لیے کروڑوں جتن کرنے پڑتے تھے. اب اسے ہوتا کیا, جتنی آسانیاں آپ اپنے لیے کریٹ کریں گی اتنی ہم اپنی موت کو دعوت دیتے ہیں. کیونکہ انسان کا جسم آسانیوں کے لیے نہیں بنا. اگر آسانیوں کے لیے بنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی سچویشن میں اتارا ہوتا. آسانیاں از مین میڈ. ہم کیا کرتے ہیں, کیلکولیٹر بنایا, اس سے کیا ہوا کہ ہمارے بچے کن ذہن پیدا ہونے شروع ہو گئے. زیادہ تر میتھمیٹکس میں آپ دیکھ لیں 80% بچے فیل ہوتے ہیں, انکلوڈنگ مائی سیلف. آئی یوز ٹو فیل ان میتھس بگ ٹائم. تو اب جب ہم اس کی بات کرتے ہیں اس کی وجہ کیا, اور جب کیلکولیٹر آیا تو ہم نے کہا شکر ہے کیلکولیٹر آ گیا, اب ہمیں وہ ساری جو ہے وہ تھکا دینے والی کیلکولیشنز نہیں کرنی پڑیں گی. آپ کو پتہ نا ایک سائٹ پہ مارجن بناتے تھے اور وہاں پہ رف ورک بھی دکھانا ہوتا تھا ٹیچرس کو کہ دیکھیں جی ہم نے یہ کیا ہے, کیلکولیشن سے نہیں کیا. تو ہم اپنے برین کے ان خلیوں کو ایکٹیویٹ ہی نہیں کرتے. اس کو ہم کہتے ہیں مائنڈ فلنس. اچھا, کائٹ فلائنگ صرف گڈی اڑانے کا ایک عمل نہیں ہے, یہ ایک مائنڈ فل پروسیس ہے, ڈیجیٹل ڈیٹاکس ہے. کیونکہ آپ ڈیجٹ سے ہٹ کے ایک آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی میں جاتے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی ہے, آپ گڈی اڑاتے ہیں, آپ میوزک سنتے ہیں, آپ کھانا کھاتے ہیں, آپ اپنے پریزنٹ اور پاسٹ میں اس ٹائم نہیں رہ رہے ہوتے. یو فوکس آن یور کرنٹ ٹائم, یو فوکس آن یور پریزنٹ. اپنے پاسٹ اور اپنے فیوچر میں اگر آپ رہیں گے تو ڈپریشن اور انگزائٹی ہوگی. ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ انگزائٹی کا تعلق فیوچر اور ڈپریشن کا تعلق پاسٹ کے ساتھ ہے. اٹ برنگز یو آؤٹ فرام پاسٹ اینڈ فیوچر. ایبسلیوٹلی, آپ کو پریزنٹ مومنٹ میں لے کے آتا ہے. اور کائٹ فلائنگ ایک بڑا مائنڈ فل پروسیس ہے. جب آپ کا پیچا لگا ہوتا ہے نا تو تب کسی کا کروڑ روپے کا اللہ نہ کرے نقصان بھی ہو جائے تو اس کو پرواہ نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے پیچے کے بعد ہی دیکھوں گا. تو یہ اتنی انٹریکٹیو قسم کی سپورٹ ہے جس کے اندر انسان اپنی سائیکولوجیکل, جن کو ہم نیورو ٹرانسمیٹرز کہتے ہیں, جو ہمارے برین میں ہوتے ہیں, ہماری خوشی کے کیمیکل ہوتے ہیں, ان کا اوور فلو ہو رہا ہوتا ہے اس دن. ٹھیک ہے. اس کے بعد کھانا, وہ بھی انسان کا آپ کا موڈ آلٹرنگ سبسٹنس ہے. اچھا, اس کے بعد میوزک, روح کی غذا ہے. تو ان چیزوں کا جو مجموعہ ہے یہ ایک ایسا ایونٹ تھا جو کہ ہمارا کلچرل اینڈ سوشل ایونٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں عید پہ اتنا وہ نہیں اہتمام نہیں ہوتا جتنا بسنت پہ ہوتا ہے. بسنت کی تیاری میں حکومت کو پہلی سے ان کو اجازت دینی پڑی کہ جائیں آپ جا کے بائنگ کر لیں. اور ابھی پہلی کی رات 12 نہیں بجے تھے, آپ یقین کریں جتنے مجھے فون کالز آئے میرے فرینڈس کے, کیونکہ ہم لوگوں نے تو بسنت فزیکلی دیکھی ہوئی کہ یار چلو چل کے لیں, وہ گڈی ختم ہو جائے گی, ڈور ختم ہو جائے گی, ایکسائٹمنٹ دیکھیں. اچھا, اس کے بعد آپ ٹیم ورک دیکھیں. ابھی آپ نے اپنی اوپننگ میں ایک بڑی ریلیونٹ بات کی کہ روٹوں کو بھی منا لیا گیا ہے اس چیز پہ. بیکاز اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ عید ہے تو کرٹسی ہو جائے گی یا ایگو آ جائے گا. Exactly. یہاں پہ ایسے کہ ان نون اسٹرینجرز اور ساری فیملی کے جو دور کے ہیں نا وہ بھی سارے اکٹھے ہو جائیں گے, بیکاز اٹس جسٹ بسنت. اچھا, ایک بسنت سوشل ایونٹ ہے, ایک سوشل ہے, اور میں کہتا ہوں یہ جوڑنے والا ایونٹ ہے, پرسنل ایونٹ نہیں ہے, یہ ایک سوشل گیدرنگ ہے.
آپ اپنی چھتوں پہ جاتے ہیں, کتنی دفعہ آپ اپنے گھر کے روف ٹاپ پہ جاتے ہیں نارمل لائف میں؟ بالکل نہیں جاتے, ٹھیک ہے, بہت کم جاتے ہیں اگر کوئی کام ہو, لیکن سارے وہاں پہ آتے ہیں, سب کو پتا ہے آج کوئی کام نہیں کرے گا آج سارے. سو یہ ایک بہت بڑا اسٹریس ریلیونگ ایونٹ بھی ہے, کیونکہ ہماری جو جنریشن زومرز ہے, جو جین زی ہے, یہ بہت اسٹریسفل ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر ایک ترقی کے ساتھ ایک سٹریس کا ریلا بھی آتا ہے, ایک تکلیف کا ریلا بھی آتا ہے, ہر چیز آسانی سے نہیں ملتی. آج کل سوشل میڈیا کا اتنا سٹریس ہے, اس میں کمپٹیشن اتنا بڑھ چکا ہوا ہے, لوگ اپنی نقلی گاڑیاں دکھا کے, کسی کا پیسہ دکھا کے کمپلیکس لوگوں میں انسٹل کر رہے ہیں کہ دیکھو میں نے کچھ نہیں کیا اور میں کروڑ پتی ہو گیا ہوں, تو تم بھی وہ کرو جو کچھ نہیں ہے, تم بھی کروڑ پتی ہو جاؤ گے. تو ہماری جو ایجوکیشن ہے یہ ڈی ایجوکیشن ہو گئی ہے. ڈیجیٹل اوور ڈوز سے سب سے بڑا جو میں فائدہ بسنت کا دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا ڈیجیٹل ڈیٹاکس ہوگا. ان بچوں کا تو ہوگا ہی ہوگا جو جین زی کے ہیں, ان کا بھی ہوگا, ہم جیسے لوگوں کا جو ڈیجٹ میں پھنس گئے ہیں کسی نہ کسی. ٹھیک, اب یہ مجھے بتائیے, آپ نے بات کی جین زی کی, آپ نے بتایا جین زی کیا ہے اور ان کے لیے یہ نیا تہوار جو وہ اپنی زندگی میں پہلی بار ایکسپیرینس کریں گے وہ کیسا ہوگا. موونگ آن, اگر ہم بات کرتے ہیں ان تمام لوگوں کی جنہوں نے بچپن میں یا جنہوں نے اپنی جوانی میں یا بڑھاپے میں بسنت دیکھی ہے, دے اسٹل آر گوئنگ ٹو ایکسپیرینس اٹ دس کمنگ ویکینڈ, آپ کو کیا لگتا ہے ان کے اوپر سائیکولوجیکل افیکٹ کیا ہونے والا ہے؟ اور ریونیو کی طرف بھی آئیں گے, لیکن پہلے ان کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں جی, سب سے بڑی بات تو میں کروں گا اس کے اندر ہیپینس کی, اسٹیٹ آف دا مائنڈ کی اور یوفورک ریکالز کی. جب بھی میں بسنت کی بات کرتا ہوں تو مجھے وہ آخری بسنت وہی یاد ہے جو میں نے 14 سال میں منائی ہے, وہی چھت, وہی دوستوں کے ساتھ, ایک دم سے وہ یوفورک ریکال مجھے واپس آیا, اور مجھے آیا کہ یار ہم لوگ ایکچولی اب دوبارہ سے گڈی اڑائیں گے. مطلب ایک چیز جو ہم نے, جس کے ہمیں وڈرالز بھی ہوتے رہے, یہ ایک قسم کی ایڈکشن تھی. کائٹ فلائنگ از بیسکلی این ایڈکشن. تو اس لیے جیسے میں کہتا ہوں کہ ایڈکشن کے ہمیشہ نقصانات بھی ہوتے ہیں, لیکن اگر ہم کسی بھی چیز کو کنٹرولڈ ڈوزیج میں رکھیں تو ایڈکشن نہیں جاتی. تو اگر تو ہمیں یہ دیا گیا, تو مجھے جیسے ایز فار ایز مجھے یاد آتا ہے, وہی موقع یاد آتا ہے, وہی ایونٹ یاد آتا ہے جو میں نے لاسٹ اٹینڈ کیا. انہی دوستوں کے ساتھ ہم نے دوبارہ سے کوآرڈینیٹ کیا ہے, ایگزیکٹلی انہی دوستوں کے ساتھ. ان میں سے چند دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, لیکن باقی جتنے بھی دوست ہیں انہیں سے ہم نے کہا کہ یار یہ بسنت ہماری اکٹھی ہونی چاہیے. اور وی اراؤنڈ لائک 22-23 بوائز ہیں, اور وہ ہم نے کہا کہ جی ہم نے بسنت اکٹھی منانی ہے, چاہے ادھر منائے چاہے ادھر منائے, ہم لوگ اکٹھے ہوں گے. تو اس کے اندر وہی آپ والی بات, 6 لوگ ایسے تھے جن میں سے جن کی آپس میں بہت ناراضگی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یار ان کے بغیر مزہ نہیں آنا اور اس کے بغیر مزہ نہیں آنا, اینا دی دوستی کراؤ. تو یہ ایک ایونٹ صرف گڈی اڑانے کا نہیں ہے, اس میں آپ رشتے بھی بنا رہے ہیں. ایک پازیٹیو آپ کے دماغ کے اندر اس ٹائم ڈوپامین, آکسیٹوسن, سیروٹونن اور انڈورفنس کے اتنی مقدار ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں وی آر ایکچولی ہائی آن لائف. تو یہ ایک بہت بڑا ایکسٹیسی سارٹ آف اسٹیٹ ہوتی ہے, ایکسٹیسی سارٹ آف اسٹیٹ, کیونکہ آپ کے دماغ کو ایونچولی ہیومن برین کیا کرتا ہے, وہ تکلیف سے دور بھاگتا ہے مزے کے قریب. تو ایک ایونٹ ہے. اور میں اکثر لوگوں سے یہی بات کرتا ہوں آج کل کہ یار دیکھو بھائی, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دے دیا تو اپنا بیسٹ بیہیویئر دکھانا ہے اس بسنت پہ, یہ پہلی ہے. بیکاز ذمہ داری انڈیویجولی ہر شہری پر بھی ہے کہ انہوں نے تعاون کرنا ہے. حکومت نے تو چلے دے ہی دیا ایک اپرچونٹی, لیکن اب فرام دی ادر سائڈ اٹ ٹیکس 2 to tango فار اینی سارٹ آف این ایگزیکیوشن, آئدر نیگیٹو اور پازیٹیو. تو مجھے یہ بھی اب آپ بتا دیں کہ ہر شہری کی پرسنل اسکیل پر کیا ذمہ داری بنتی ہے, کس طرح سے انہیں کاپ اپ کرنا چاہیے اور کیا پروٹوکالز ہونے چاہیے سرٹن. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں ایک بات کہوں گا کہ یہ سوشل ایونٹ ہے, یہ کلچرل ایونٹ ہے. پلیز اس کو سوشل اور کلچرلی رکھا جائے, پولیٹیکل نہ بنایا جائے. یہ جو ایک بڑا ایشو چل رہا تھا نا پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا, جی اس کی تصویریں اس کی تصویریں. میں تو بیچ میں اپنے دوستوں سے ہم لوگ بات کرتے ہیں, یار ہم ایسا کرتے ہیں, ہم اپنی تصویریں لگا کے اڑا دیتے. مارکیٹ ہی کرنا ہے نا بھائی, کہنے کا مقصد یہ ہے. ہاں آپ کو بہت تصویریں لگانے کا شوق ہے, اپنی لگا کے اڑا دیں, لیکن یہ جو پولیٹیکل ایونٹ بناتے ہیں نا, اگر ہم کسی شادی کو پولیٹیکل بنائیں گے اس میں طلاق ماسٹ ہے, یاد رکھیے. اگر ہم کسی گھر کے کسی ایونٹ کو, ایون کہ اگر آپ کی لیٹ سپوز ایک فرد یہ کہہ رہا ہے کہ آج آپ قیمہ بنا لیں, دوسرا کہہ رہا ہے نہیں آج آپ شوربہ بنا لیں, اس کو اگر آپ پولیٹیسائز کر دیں گے نا تو اس گھر میں لڑائی پڑ جائے گی. دوستوں میں پالیٹکس آتی ہے, ختم ہو جاتی ہے دوستی. تو پلیز اس ایونٹ کو ختم مت کیجیے, اس کو پولیٹیکل ایونٹ مت بنائیں. اگر تو آپ کو ایک موقع اللہ تعالیٰ کے بعد ہماری حکومت نے دے ہی دی ہے آپ کی زندگی میں, اگلے میں جیسے ابھی بات کر رہا ہوں کہ کتنے میرے دوست ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے, ان کو تو بسنت منانے کا موقع ہی نہیں ملا. اتنا بڑا ایونٹ اگر آپ کو مل گیا ہے جو کہ آپ کی سائیکالوجی کو بینیفٹ کر رہا ہے, آپ کی خوشی کو بینیفٹ کر رہا ہے, آپ کو بیسکلی بینیفٹ کر رہا ہے, تو اس کو پولیٹیکل ایونٹ نہ بنائیں. اور اگر ایسا کچھ آپ کے ذہن میں ہے تو اس کو ترک کر دیں. ایس او پیز کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں ایس او پیز کا مطلب ہوتا ہے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز. اگر آپ ان اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز سے اوپر جا کے کچھ کریں گے یا نیچے رہ کے کچھ کریں گے تو آبویسلی اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی جورسڈکشن کو بریک کر رہے ہیں, اس کو خراب کر رہے ہیں. تو جب ماں باپ اجازت دیتے ہیں کسی بچے کو اس چیز کی کہ اوکے آپ نے گھر سے جانا ہے لیکن شام 9 بجے سے پہلے آپ نے گھر آ جانا ہے, اور وہ بچہ پہلی ہی بار
یہ بات نہیں مانتا اور 10 بجے یا 11 بجے گھر آتا ہے نا تو اس کے بعد اس کو اجازت نہیں ملتی. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کو اعتماد قائم کرنا ہے, اعتماد قائم کریں, پہلا اور آخری موقع نہ سمجھیں, اور اس کو اس جینزی کے لیے اگزامپل بنائیں جس کی ہم اتنی بات ہاں کہ دوبارہ ہوگی نہیں. اس جینزی کے لیے اگزامپل بنائیں کہ یار یہ کوئی پولیٹیکل ایونٹ نہیں ہے, اس میں ہم نے ایک دوسرے کو گولیاں نہیں مارنی, ایک دوسرے کو تانے نہیں کسنے, ہم نے گڈیاں اڑانی, اور 3 دن کی آپ کو اجازت دے دی, یہ ایک اور بڑی بات ہے. اور ایک میں آج وہ پڑھ رہی تھی, مے بی اٹس سارٹ آف اے میسج, آئی ڈونٹ نو کس سوشل میڈیم پہ ہے, سی ایم پنجاب کی جانب سے, کہ آپ کو ایک لمبا ویکینڈ دیا جا رہا ہے ود ایڈنگ, اوبویسلی کشمیر ڈے از اے سینسٹیو میٹر, لیکن وہ بھی ایڈ ہو جاتا ہے کہ آپ کو چھٹیاں مل جاتی ہیں اپنے ورک پلیس سے, اپنے انسٹیٹیوٹ سے, اور پھر آپ کو آگے ویکینڈ, بسنت ویکینڈ بھی آپ کو مل جائے گا. تو ایک آپ کے لیے ریفریشمنٹ بھی ہے, ہیلنگ کے لیے بھی آپ کو ٹائم مل جائے گا, ایک سارٹ آف اے اسمال شارٹ ویکیشن ہو جائے گی آپ کی. وٹ سو ایور اسمارٹ, مطلب اس میں 2 in 1 والا ایک فارمولا ہے. لوگ باقی شہروں سے بھی آ رہے ہیں لاہور, دیٹ از ٹرو, ملکوں سے آ رہے ہیں, آپ یقین I کریں. know few Indians who are posted here and they are actually ready to come to Lahore to have this دیکھیں Basant. یہ ایونٹ تو سب کانٹیننٹ کا ہے نا بیسکلی, ادھر بھی اسی طرح سے منایا جاتا ہے, انڈیا میں ہمارے ہمسائے ملک میں بھی اسی طرح منایا جاتا ہے. میرے کچھ سکھ دوست ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یار بڑا مزہ آئے گا کہ یو نو وی ہیو ٹو بی ٹوگیدر, وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہے. کہنے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیں ہمیشہ آپ نے دیکھا رنگ میں بھنگ ڈالنے والے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں, جو بھی ان کا مقصد ہے, میں یہ نہیں کہتا, میں صرف یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی عوام سے کہ اس کو پولیٹیکل ایونٹ نہ بنائیں, اس کو سوشل اور کلچرلی رہنے دیں. آپ دیکھیں کہ اس طرح کے اور بڑے موقع ملیں گے زندگی میں. انسان دیکھیں ہر انسان سارے کام صحیح نہیں کر سکتا, میں بات کر رہا ہوں اس پولیٹیکل لیڈرز کی, سب کی بات کر رہا ہوں. ہر انسان سارے کام صحیح نہیں کرتا اور وہ سارے غلط بھی نہیں کرتا, وہ کچھ صحیح بھی کرتا ہے, کچھ غلط بھی کرتا ہے, جیسے ہم سارے انسان ہوتے ہیں. تو جو اگر کوئی غلط کرتا ہے ہم اتنا اس کو ریپریمانڈ کرتے ہیں, اتنا بولتے ہیں اس کو, جب وہی بندہ کوئی صحیح کام کرتا ہے تو پلیز اسی حساب سے اس کی تعریف بھی تھوڑی سی کر دیا کریں, چہ جائے کہ آپ کو وہ پرسنلی پسند ہے کہ نہیں. میں اپنی بات بھی اس میں کرتا ہوں. تو دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے آپ نے مجھ سے پہلے پوچھا ان لوگوں کے بارے میں کیا ہے, تو ان لوگوں کو جنہوں نے پہلے یہ بسنت منائی ہے ان کی تو خوشی کا عالم ہی نہیں ہے. میں کل ایک صاحب سے ملا اندرون شہر میں, کیونکہ ہم بھی کائٹس وغیرہ اکٹھی کرنے گئے ہوئے تھے, تو اس نے مجھے اپنی الماری سے اندر سے 30 سال پرانے دھاگے نکال کے دکھائے, اینڈ ہی واز اراؤنڈ 75 years old. اور وہ مجھے کہتا ہے, رو کے کہہ رہا تھا کہ میری حسرت پوری ہو گئی, میرے بچے میں کہتے سی یہ سٹ دے ابا جی تسی کی رکھے نے, اور میں ان کو کہتا تھا بیٹا تو نہیں پتا, کہتا یہ 3 دن جو میں اپنی زندگی کے مناؤں گا نا وہ 70 سالوں پہ قربان. آپ یقین کریں لوگوں کی ایسی سوچ ہے, دیکھیں ہر بندہ تو خوش نہیں ہوگا نا, لیکن لوگوں کی ایسی سوچ ہے, تو ہمیں اس پازیٹیوٹی کو قائم رکھنا چاہیے. یہ ایک بڑا پازیٹیو ایونٹ ہے, اس میں ہماری جین زی کو انٹریکٹ کرنے کا موقع ملے گا. ڈیجیٹل ڈیٹاکس جیسے میں نے پہلے بات کی, ڈیجیٹل اوور ڈوز سے ان کی جان چھوٹے گی, اس کے بعد وہ نئی چیز سیکھیں گے. ٹھیک ہے, ایک ایسا ایونٹ جو کہ وہ بھی شاید اپنی 15 20 25 سال وٹ ایور دی لائف اسپین ہے, وہ اپنی اس میں فرسٹ ٹائم اس کو ایکسپیرینس کریں گے. اور اگر تو ہم نے کوئی نیگیٹو ایسوسیٹ کر دیا, وہ کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن, اگر ہم نے کوئی نیگیٹو چیز بسنت کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے اپنی جین زی کو دے دی, انہوں نے پھر زوم کر جانا ہے. رائٹ, یو رائٹ. یہاں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں. عورتوں کی بات کرتے ہیں, خواتین کی, لڑکیوں کی, بچیوں کی بات کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایک سیٹ ہے انسانوں کا کیٹیگرائز کر دیا ہم نے, ظاہر اوبویسلی ایک میل کمیونٹی ہے, ایک بچوں کی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے عورتوں کے لیے یہ تہوار کس طرح کا ہونے جا رہا ہے؟ اینڈ آف کورس ایک اور بات میں کرنا چاہوں گی کہ انڈر 12 کو آئی گیس الاؤ نہیں کیا گیا, وچ از اے گڈ پوائنٹ, کیونکہ ان بچوں کو نو ہاؤ ہی نہیں ہے, اور ان کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو جائے یا وہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھے تو ہو از گوئنگ ٹو اکاؤنٹیبلٹی کس کی ہوگی؟ تو یہ بھی ذرا بتائیے. جی آپ نے یہ بھی بڑا ریلیونٹ سوال کیا. دیکھیں ڈرائیونگ کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہر کام کرنے کی ایک لمٹ ہوتی ہے, بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کی بھی ایک لمٹ ہے, اور اگر آپ نے کرکٹ بھی کھیلنا ہے تو اس کی بھی ایک لمٹ ہے. اب 5 سال سے 6 سال سے چھوٹا بچہ جو ہے وہ گراؤنڈ کے اندر جانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی. تو آئی ایبسلیوٹلی ایگری, یہاں پہ ایج لمٹ ہونی چاہیے, ایک ایج کیپ ہونا چاہیے. 12 سال کا بچہ یا اس سے نیچے کا بچہ جو ہے اگر اس کو سینس نہیں ہے تو پھر اس کے ہاتھ میں وہ دھاتی دور دینے کا تعلق ہی کوئی نہیں, جس سے اس کی انگلی کٹے گی, اس کو نقصان ہوگا, اس کو پین ہوگی. تو یہ بڑا اچھا اسٹیپ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی انہوں نے الاؤ کیا ہے, میں یہاں پہ یہ بھی دیکھ رہا ہوں اور بہت ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ جی ہم لوگ تو وہ ڈور نہیں لیں گے جو حکومت نے دی ہے, ہم تو دوسری ڈور لیں گے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یار دیکھو, یا تو آپ اپنا رانجھا راضی کر لو, یا تو آپ ایک ایونٹ آن اے لارجر اسکیل لوگوں کے فائدے کے لیے بھی دیکھ لو, کیونکہ پوائنٹ آپس میں پیچے لگا کے کوئی شرطیں لگانے کا نہیں ہے, پوائنٹ اس کو انجوائے کرنے کا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی اس طرح تو ہماری گڈی فوراً ٹوٹ جائے گی, تو میں کہتا ہوں ٹوٹنی تو ویسے بھی ہے. So, likewise, وہ کہتے ہیں nothing is right and wrong, it's all your perception that makes it so.
ہمیں تھوڑی سی اپنی پرسیپشن چینج کرنے کی ضرورت ہے. گمان اچھا رکھ لیں, گمان اپنا اچھا رکھیں, ہر چیز کا نیگیٹو ایسپیکٹ نکال کے سامنے مت رکھ دیں کہ یہ نیگیٹو اس کا پازیٹیو بھی ہے. اگر ہر بندہ کار ایکسیڈنٹس کا ایسپیکٹ لے کے چلے گا تو زندگی میں کبھی ڈرائیو بھی نہیں کرے گا, گاڑی میں بھی نہیں بیٹھے گا, کیونکہ کار ایکسیڈنٹس تو بہت ہوتے ہیں. ہر بندہ اگر ایئر کریش کا مائنڈ سیٹ لے کے چلے گا تو وہ جہاز میں تو کبھی بیٹھ ہی نہیں سکتا. سو لائک وائز ہمیں اس چیز کے بارے میں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو بھی ہمارے پاس ایک موقع ملا ہے اب ہم اس کو ایگزیکیوٹ اور یوٹیلائز, کیونکہ ایجنسی تو ہمارے پاس ہے نا, ایج آف ایجنسی ہے, لوگ جو چاہیں گے وہ کر لیں گے اس میں, لیکن پھر اس کے افیکٹس ہوں گے. دیر از نتھنگ دیٹ کمز فری آف کاسٹ ان دس ورلڈ, ایوری تھنگ از گاٹ اے کاسٹ اٹیچ ٹو اٹ. ٹرو, اگر ہم no such thing like free lunch. There's no free lunch. وہ کہتے ہیں one man's meal is another man's poison. True. ایک بندہ کھا رہا ہے تو ایک کھو رہا ہے. You know, it's all about that. So ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ موقع ملا ہے اس کو ٹو دا فلسٹ استعمال کریں. خواتین کی جو آپ نے مجھ سے بات کی, میں کہتا ہوں ان کے لیے تو ایک بہت بریلینٹ موقع ہے, بیکاز زیادہ تر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ خاص طور پہ ہماری مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کی میں بات کرتا ہوں, ان کی خواتین کو تو اجازت ہی نہیں ہوتی کہ وہ گھر سے باہر نکل کے کچھ بھی کر لیں. تو یہ ایک ایونٹ ہوگا جس کے اندر ایز فیملی ایز فرینڈز وہ سارے گروپ میں پورے جائیں گے, اینڈ they'll all be celebrating. اس دن ان کو بھی خواتین کو تو بہانہ چاہیے ہوتا ہے, موقع چاہیے ہوتا ہے کپڑے بنانے کا, اور ٹو ڈریس اپ اینڈ آل دیٹ, ان کا یہ اپنا شوق ہے. وہ 3 دن اور 3 راتیں کھل کے اس کو استعمال کر سکتی ہیں. اس کے بعد یہ ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے جس کے اندر ہم ٹیم ورک سیکھتے ہیں. گڈی اڑانا ایک بندے کا کام نہیں, ایک بندہ گڈی اڑاتا ہے, ایک اس کا پیچھے پنا پکڑتا ہے, ٹھیک ہے, اور 4-5 اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو جب گڈی کرتی ہے تو جو شور مچاتے ہیں. اٹس اے ٹیم ورک, یہ سینرجی ہے. تو آپ سینرجی بھی سیکھ رہے ہیں, آپ اپنے گڈ کیمیکلز ریلیز بھی کر رہے ہیں اس دن اور کرنا سیکھ رہے ہیں, اور آپ اسٹیٹ آف فلو میں. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, ہم اکثر ڈفرنٹ اسٹیٹس کی بات کرتے ہیں, بٹ ہم فلو کی بات جب کرتے ہیں تو فلو کیا ہوتا ہے؟ فلو از لیونگ ان دا پریزنٹ. ٹھیک ہے, لیونگ ان دا پریزنٹ کیسے ہوتا ہے؟ لیٹ سپوز آپ جب کوئی میتھمیٹیکل کوشچن سالو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ بڑا ڈیپلی اس کے اندر گھسے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے میں 1 سیکنڈ کے لیے میرا مائنڈ ادھر گیا تو میں کیلکولیشن بھول جاؤں, تو وہ ایک اسٹیٹ آف فلو ہوتی ہے. آپ اس اسٹیٹ کو جب توڑتے ہیں, جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کوئی آواز دے تو کیوں ممانعت ہے کہ آپ نے نہیں سننا, آپ نے کچھ نہیں کرنا چاہیے, آپ کی مدر آپ کو آواز نہ دے تو آپ اپنی نیت توڑ سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں سننا, اس کی وجہ یہ آپ کا اسٹیٹ آف فلو خراب ہوتا. تو گڈی اڑانا تو فرام دا ٹائم آپ گڈی اڑاتے ہیں ٹل دا ٹائم جب تک وہ کٹتی نہیں ہے اور آپ پنا لپیٹ نہیں لیتے, یہ سارا فلو ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنی جینزی کو ویسے سکھانا چاہتے ہیں بٹ سکھا نہیں پا رہے, اس لیے وہ ہمارے پاس تھیراپی سینٹرز میں آتے ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہماری جینزی واپس ان کلچرل چیزوں پہ آ جائے, آپ یقین کریں ایڈکشن سے بہت جان چھڑا لیں گے, کیونکہ سر فہرست جنریشن زومرز کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ ڈرگ ایڈکشن ہے, دوسری ڈپریشن ہے, تیسری انگزائٹی ہے, پھر وائلنس ہے, ایگریشن ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. آپ نے سلپری ایونٹ کی بات کی تھی, یہ بتائیے سلپری ایونٹ کیا ہوتا ہے؟ جی میں یہ بات کر رہا تھا جہاں پہ ہم اتنی پازیٹیو باتیں کر رہے ہیں اور ہوتا بھی ایسے ہر گلاب کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں, سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. ہمیں دونوں ایسپیکٹ دیکھنے چاہیے. کیونکہ میرا تعلق ڈرگ ایڈکشن کی فیلڈ سے ہے, ہم لوگ میرے پاس زیادہ بچے آتے ہیں ڈرگ ایڈکشن کے لیے, الکوہولزم کے لیے, نشے کی بیماریوں کے لیے. تو اس بسنت کا تعلق اس سے بھی ہے, اس لیے ہم اس کو ایک سلپری ایونٹ بھی کہتے ہیں. ہم عید کو بھی سلپری ایونٹ کہتے ہیں. چاند رات تو ہوتی سلپری ایونٹ ہے, ناٹ عید ایکچولی, چاند رات از اے سلپری ایونٹ. یہ سارے ان لوگوں کے لیے, اور یہ ماں باپ کے لیے ایک ہیڈز اپ ہے ہمارے پوڈ کاسٹ سے, اگر وہ اس چیز کو سن سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں. یہ ہیڈز اپ اس طرح سے ہے کہ یہ وہ دن ہے, جیسے آپ نے ایک پہلی بات کی اور میں نے ایک ورڈ یوز کیا تھا اپنی کانورسیشن کے بیچ میں جس کا جو تھا یوفورک ریکالز. اچھا یہ سننے میں ایک بڑا زبردست سا ورڈ لگتا ہے, بٹ اٹس got a negative connotation attached to it because euphoria again کیا ہوتا ہے, ڈرگس کے بعد یوفوریا ہی ہوتا ہے انسان کو. اور ریکالز کیا ہوتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ڈرگ ایڈکشن اور ایڈکشن میں فرق صرف یہ ہے سبسٹنس ابیوز کا. اگر کوئی سبسٹنس ابیوز کر رہا ہے تو وہ ڈرگ ایڈکشن ہے, اگر وہ سبسٹنس ابیوز نہیں کر رہا تو وہ صرف ایڈکشن ہے. کائٹ فلائنگ ایک ایڈکشن بھی رہ چکی ہے, ٹھیک ہے, اور بڑے لوگوں نے اپنی جان بھی گوائی اور سارا کچھ. اور کائٹ فلائنگ کے اوپر بسنت کے فیسٹیول کے اوپر دیکھنے میں یہ ہے کہ لوگ ڈفرینٹ مشروبات کا, ڈفرینٹ ڈرگس کا, ڈفرینٹ چیزوں کا مزہ انہینس کرنے کے لیے بہت استعمال کرتے رہے ہیں. اور خاص طور پہ وہ بچے جو ریکوری میں ہیں, ہمارے بھی کچھ پیشنٹس کلائنٹس ہمیں سن رہے ہوں گے, کہ ان کے لیے بھی یہ ہیڈز اپ ہے کہ آپ لوگوں نے اس چیز سے بہت خیال رکھنا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ جسٹ دس ٹائم, اٹس نیور جسٹ دس ٹائم. اکثر لوگوں کو یہ لگتا ہے میں نے تو 10 سال سے ڈرگ نہیں کی یار, بسنت آئی ہے اب بسنت پہ موقع پہ تو کرنی بنتی ہے. ابھی کل ہی میرا ایک پیشنٹ مجھے کہہ رہا تھا جو کہ فار دا پاسٹ 22 ایئرز ان ریکوری میں ہے, اور مجھے کہہ رہا تھا کہ الکوہول کی ریکوری میں, اور مجھے کہتا ہے علی بھائی مجھے ایک بات بتائیں. میں نے کہا جی. کہتا ہے یار 22 سال بعد بسنت آئی, کہتا ہے ایتھے تو میری پینی بند دی. تو میں نے کہا نہیں یار وائی, آپ نے 22 سال کی محنت کے اوپر مٹی پانی ہے بسنت کے اوپر, تو لوگوں کا یہ بھی ہے. تو ایسے مشروب سے
ایسے کیا کہتے ہیں ڈرگ سے ان چیزوں سے پرہیز رکھیں. پیرنٹس کے لیے ہیڈز اپ اس لیے ہے کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ ویجیلنٹ رہیں, خاص طور پہ ان بچوں کے پیرنٹس جو ریکوری میں ہیں, جو ایڈکشن سے لڑ چکے ہیں یا لڑ رہے ہیں. یہ بہت, اور اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ جتنے بھی فیسٹیو اوکیزنس ہوتے ہیں, جتنے بھی فیسٹیول والے اوکیزنس ہوتے ہیں, فیسٹیو اوکیزنس ہوتے ہیں یا ایسے یوفورک ریکالز والے اوکیزنس ہوتے ہیں, ان کے اوپر لوگ ریلیپس ضرور کرتے ہیں. اچھا, جو ریلیپس نہیں کرتے اس کے علاوہ بھی ایک ڈرگز یوز کرنے کا اور الکوہول یوز کرنے کا ان ایونٹس کے اوپر بہت رجحان ہے. اس سے اجتناب کیا جائے, اس سے اجتناب کیا جائے. میں کل ایک پروگرام بھی دیکھ رہا تھا جس کے اوپر وہ پوچھ رہے تھے, ہمارے جو ڈی آئی جی آپریشن صاحب ہیں ان سے پوچھ رہے تھے کہ جی شراب پینے کی اجازت ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ جس کی اجازت ویسے نہیں ہے تو تمہیں اس دن کیوں ہوگی؟ واٹ کائنڈ آف اے کوسچن از دیٹ؟ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ہماری مائنورٹیز ہے جن کو اجازت ہے. انہوں نے کہا جن کو جس حالات میں اجازت ہے وہ انہیں میں ہے, بسنت پہ کوئی اسپیشل نہیں ہونا. تو لوگوں کے ذہن میں یہ بھی کانسیپٹ ہے جو میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. بہت بہت شکریہ سر. یہ بھی بتائیے گا, اب ہم نے دیکھا ہے کہ 1 فیب سے 8 فیب تک ایک تو الاؤ کیا گیا ہے خرید و فروخت کو, اور 8 فیب رات 12 بجے تک یہ بسنت فیسٹیول منایا جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے جہاں سے لوگ آ رہے ہیں اور جتنا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے, کیا سننے میں آ رہا ہے کہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, چھتیں بہت مہنگی بک ہو رہی ہیں, کروڑوں میں چھتیں بک ہو رہی ہیں, کیا یہ سچ ہے؟ جی, میرے ایک بہت ہی کلوز عزیز تو نہیں, میرے بہت کلوز دوست ہیں, جاننے والے ہیں, بہت اچھے دوست ہیں. انہوں نے ایک چھت لی ہے اور اس کی انہوں نے مجھے جو ویلیو بتائی ہے کہ یار جو ہم نے لی ہے, کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا ایونٹ کرنا ہے, کہتے ہیں میں نے یہ 2.5 کروڑ میں لی ہے. اچھا, یہ ان کی زبانی ہے, میرے پاس کوئی اس کا ریٹن پروف نہیں ہے, لیکن یہ میں نے سنا ہے کسی نے ایک جگہ لی ہے 8 کروڑ میں. ہو سکتا ہے. دیکھیں, میرا یہ ماننا ہے, میں نام نہیں لینا چاہ رہی جگہ کا, لیکن ویسے بالکل اٹس گوئنگ ٹو بی مے بی اے پبلک ایونٹ اینڈ دین ٹکٹ بیسڈ سارٹ آف اے کپل کی 15,000 کی کپل ٹکٹ ہوگی, 2 گھنٹے کے لیے الاؤ کیا جائے گا, 4 گڈیاں اس طرح سے کچھ ملے گا. مطلب پراپر کیٹیگرائزڈ قسم کا سیگمنٹ وائز ہو رہا ہے. رائٹ, ٹرو. دیکھیے, ہم نے اس کو اگین کیونکہ ڈیجیٹل ایرا ہے تو ہم نے اس کو بھی ڈیجیٹلائز کر دیا نا چیزوں کو, کہ ہر چیز نیٹ پہ ہی بات کریں, وہیں پہ کریں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, شروع میں بھی جب مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم بھی لوگ چھتیں اس لیے بک کراتے تھے جب انہوں نے کوئی پارٹیز کرنی ہوتی تو ان کے اپنے پاس اویلیبل نہیں ہوتی تھی. اور چھتیں جو ہے نا یہ اسپیسیفک ایریاز کی بک ہو رہی ہیں, ان کو بھی یاد رکھیں, ہر چھت نہیں بک ہو رہی. اب لوگ اگر ڈیفینس میں اور کینٹ میں اور گارڈن ٹاؤن مال ٹاؤن میں بیٹھ کے یہ سوچیں گے کہ ہماری چھت چلی جائے 6 کروڑ پہ, نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اور جن کی چھتوں پہ سولر لگا ہوا تھا وہ بیچارے کیا کریں گے؟ وہ تو پہلے بسنتی منا لیں, وہ تو کہیں اور جا کے میرے خیال سے بسنت منائیں گے. لیکن یہ وہ اندرون شہر کے وہ پرٹیکولر چھتیں ہیں, وہ حویلیاں ہیں, وہ مشہور جگہ ہیں. ہم آبویسلی بادشاہی مسجد کی چھت آپ کو لاکھ روپے میں تو نہیں دے گا نا. تو یہ بات تو اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ ریونیو تو بہت اکٹھا ہوگا اور ہو رہا ہے. اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے ڈالروں میں وہاں سے پیسے بھجوائیں گے ہمارے لیے گڈیاں خرید لو, تو آبویسلی ریونیو تو بہت اکٹھا ہوگا, اس کے لیے تو بہت اچھی بات ہے. بٹ اگین آخر میں صرف یہی بات کہنا چاہوں گا کہ اگر تو موقع ملا ہے اس کو گوائیے گا مت, اس ایونٹ کو پولیٹیکل نہ بنائیے گا. یہ آپ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ, آپ کی فزیکل ہیلتھ, آپ کی ایموشنل, آپ کی ہر قسم کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے. یہ ایک کمیونٹی کا ایونٹ ہے, اس میں آپ بہت چیزیں سیکھیں گے, آپ لوگوں کو صرف فائدہ ہوگا. تو اس کو پولیٹیکل نہ بنائیے گا, اس کو خراب نہ کیجیے گا, اور ایس او پیز کے تحت اپنے اس ایونٹ کو گزاریے. اور انشاءاللہ ایسے کئی ایونٹس, اور ہر سال جب بسنت آئے گی تو یہ اگین ہمارا وہی ایونٹ ہمیں واپس مل جائے گا جو ہم نے بڑی دیر سے کھویا ہوا. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. امید ہے کہ لوگ خود بھی تعاون کریں اور حکومت کے ساتھ بالکل ایک اچھا لائزون رکھیں تاکہ یہ جو اسموتھ ایگزیکیوشن ہے بسنت کی وہ ہو سکے اور ہم سب اس کو ایکسپیرینس کر سکیں, اور یہ بسنت جو ہے پراپر طریقے سے ریوائیو ہو, بحال ہو جائے. تھینک یو فار بینگ پارٹ آف ٹوڈیز شو. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار انادر سیشن. ٹل دین, بائے بائے.